अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम लोग सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात को डिस्कस करेंगे। सूरह बकरा की सबसे पहली आयत आपके सामने पेश है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है अलिफ लाम मीम, वो किताब जिसमें किसी भी तरह के शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं, राह दिखाती है मुत्तकियों को। अब हम गुफ्तगू करते हैं इसके इब्तिदाई हिस्से पर। इसका इब्तिदाई हिस्सा है अलिफ लाम मीम। इनको हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं और इनके सिलसिले में मालूमात अभी महदूद हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, एक ऐसी किताब जिसमें किसी भी तरह का कोई शक व शुबहा नहीं। ये किताब और इसके अंदर जो कुछ मालूमात मौजूद हैं दो टोक हैं, साफ हैं, वाज़ेह हैं और बिल्कुल वजाहत के साथ खुलकर सामने रख दी गई हैं। इनमें जितनी भी बातें हैं इसमें किसी भी तरह के शक की गुंजाइश नहीं है। अपना मफ़हूम मुकम्मल तरीके से समझा देती हैं और मुकम्मल तरीके से आसानी के साथ में इनको समझा भी जा सकता है। इसके बाद जो अगला हिस्सा है हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये जो आसमानी किताब है ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत को अगर आम अल्फाज में समझने की कोशिश की जाए तो हम ये कह सकते हैं ये गाइडेंस, राह दिखाना, कैसे चलना है, चलने का तरीक़ा बताना, इस ज़िंदगी में किस तरीक़े से जीना है उस तरीक़े को बताना, कैसे रोज़ाना के मामलात होंगे, कैसे हमारी डीलिंग्स होंगी, कैसे हमें लोगों के साथ में पेश आना है, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए, चीज़ों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमको कैसे डीलिंग करनी है, हमको कैसे बिहेव करना है, हमको कैसे मैनेज करना है, इन तमाम चीज़ों को बयान जब किया जाता है उसको हिदायत कहते हैं, उसको गाइडेंस कहते हैं। तो इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि ये हमें ज़िंदगी को जीने का सलीक़ा सिखाने वाली किताब है। लेकिन थोड़ी सी इसमें शर्त है कि ये किताब हिदायत की है, राह दिखाती है, तरीक़ा बताती है मुत्तक़ीन को। यहाँ मुत्तक़ीन को समझना बहुत ज़रूरी है। मुत्तक़ीन कहते किसे हैं? मुत्तक़ीन की तफ़सील आगे आ जाएगी, खुद कुरान ने भी इसको वाज़ेह किया है। मुत्तक़ी दरअसल उस इंसान को कहते हैं जो तक़वा अख्तियार करे, यानी कि बुरे अमाल से बचे, अच्छे अमाल में लगे और अपने आप को अच्छे अमाल की वजह से अच्छे नतीजे का हकदार बना ले। यानी गोया कि जब बुराई से बचेंगे, अच्छाइयाँ करेंगे तो सही चीज़ खुद ब खुद मिल जाएगी। आम ज़बान में एक मिसाल भी समझी जा सकती है कि अगर डॉक्टर की दवा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर ने जिस तरीके से परहेज़ बताया है उस परहेज़ को नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से उसने दवाओं के इस्तेमाल का तरीक़ा बताया है उसको नहीं अपना रहे हैं, तो दवाओं का फ़ायदा कितना होगा ये हम खुद समझ सकते हैं। तो गोया कुरान ने एक शर्त लगा दी है कि कुरान रास्ता दिखाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि मुत्तकी बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये कहना चाहूँगा तारिक साहब की ये दो बातें बड़ी अहम हैं जिससे शुरुआत हुई है सूरह बकरा की। पहली बात तो ये है कि इस किताब में कोई शक नहीं, ला रैब फीह, यानी ये पहला एक तरह से अल्लाह का यानी रिक्वायरमेंट है इस किताब को पढ़ने वालों को, समझने वालों को, कि इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। यानी हमारी जो शुरुआत है वो इस अकीदे की बुनियाद पे हो, इस किताब में, इसमें लिखी हुई बातों में ना तो कोई शक की गुंजाइश है, ना इसमें किसी तरह का कोई गुंजलकपन। इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें क्लैरिटी है और इसमें कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि जो किताब डाउट्स को दूर करने के लिए आए जाहिर उसके अंदर डाउट्स और शक व शुबा नहीं हो सकता। तो ये पहली चीज़ है कि हमें इस बात को समझना और यकीन करना है कि इस किताब में कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि ये हिदायत है बिलाशुबा, जैसा आपने कहा, हम इसे कहते भी बुक ऑफ गाइडेंस, लेकिन ये हिदायत किसके लिए है? लिल मुत्तकीन, जो कि मुत्तकीन है। यहाँ इस बात को समझना भी ज़रूरी है कि
عام زبان میں ہمارے یہاں آج کل متقی کا لفظ بہت استعمال، اور عموماً ہم اس شخص کو متقی کہتے ہیں جس کو ہم صوم و صلات کا پابند مانتے ہیں۔ یقیناً صوم و صلات اللہ کے احکامات میں سے دو احکامات ہیں، اور ان پہ عمل بھی فرض کا حصہ ہے، لیکن تقوی کو اگر آپ سمجھیں آسان زبان میں جیسے ہی بتاؤں گا آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ تقوی کے سب سے آسان جو ڈیفینیشن یا تعریف ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو نہیں کرنا، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بالکل اسٹرکٹلی فالو کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے ان کہنوں میں دو چیزیں یہ بھی ہیں احکامات صوم و صلات کے، لیکن اور بھی بہت کچھ کہا ہے اور بہت سی چیزوں سے روکا بھی ہے۔ ان سب پہ جب ہم عمل کرتے ہیں، جب ہم تقوی کے درجے کو پہنچتے ہیں، اور اس درجے کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی پیارا ہے، وہی اللہ کو پیارا ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ یعنی اگر تقوی کا آپ اسکیل بنا لیں تو اس اسکیل پہ جتنے آپ اوپر جاتے چلے جاتے ہیں اتنے اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے تقوی کی اہمیت پتہ لگتی ہے، کیونکہ یہ تقوی، اچھا اس میں تقوی بیسیکلی جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے احکامات سے جوڑنے کا نام ہے، اللہ سے کنیکٹیوٹی کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس کے مقابلے میں جو لفظ آیا ہے وہ فجار آیا۔ فجار کا مطلب ہے پھٹ کے الگ ہونا۔ اسی سے فجر کا وقت جو لفظ استعمال ہوتا ہے فجر کا، کیونکہ اس میں سفیدی جو ہے، جو روشنی ہے وہ اندھیرے سے پھٹ کے الگ ہوتی ہے، جی تو وہ وقت فجر کا کہا جاتا ہے۔ تو فجار جو پھٹ کے الگ ہو جائے، اور متقی تقوی والا جو جڑ جائے اللہ سے اس کے احکامات۔ یہ فرق جو ہے فجار کا، یہ سورہ سواد کی آیت نمبر 28 میں ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 28۔ سورہ شمس میں اس بات کو اس طرح کہا گیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس میں دونوں صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کے احکامات سے جڑ جائے، اور چاہے تو اس سے پھٹ کے الگ ہو جائے۔ یہ جڑنے والی کیفیت جو ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے سمجھیے گوند سے کوئی چیز جڑتی ہے، یا جو گوند بھی یعنی جو ہمارے یعنی سائنس کے لوگ ہیں یا سائنس کے بچے ہیں جو کولائڈس ہوتے ہیں، یعنی جس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک مٹی ریتیلی اور ایک چکنی مٹی ہے، ریت میں ذرہ ذرہ الگ ہے، اور چکنی مٹی جسے ہم کہتے ہیں جس کو انگلش میں کلے کہا جاتا ہے، اس کے پارٹیکلز ایک دوسرے سے بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت چپکنے کی وہ تقوی والی ہے، جو کولائڈس چپکتے ہیں جس طرح سے گوند چپک جاتا ہے، اور ریت کے ذرے جس طرح منتشر ہیں، الگ الگ ہیں، بکھر کے۔ جو چیزیں اللہ سے جوڑتی ہیں، جو ہستی اللہ سے جوڑتی ہیں، وہی تقوی کو درجے کو پہنچتی ہیں۔ اور اس میں یعنی دونوں صفات اللہ نے انسان کے نفس میں دی ہے، اور یہی ایک اکیلی یونیک ڈسٹنکٹیو اور منفرد بات ہے انسان کے اندر جو کسی اور جاندار میں نہیں ہے۔ کسی اور جاندار کو اللہ تعالیٰ نے چوائس نہیں دی کہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ یعنی اس کائنات کی ہر چیز تو ایک طرح سے متقی ہے کیونکہ اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے، اور مسلم ہے کیونکہ اللہ کے احکامات پہ چلتی ہے۔ صرف انسان کو یہ صفت دی ہے کہ ہی ہیز اے چوائس، کہ وہ اپنی منمانی زندگی گزارے یا اللہ کے احکامات سے گزارے۔ اللہ کے احکامات سے جوڑ کے گزارتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے، اور منمانی زندگی گزارتا ہے تو فجار میں سے بن جاتا ہے، جس کا انجام ظاہر اچھا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی اہمیت اس آیت سے بڑی واضح ہوتی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو تقوی کو اس طرح اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ تم مسلم نہ ہو۔ یعنی تقوی اختیار کرو اللہ کا، اس کا حق ادا کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تقوی کا حق کیا ہوگا کہ وی ہیو ٹو ڈو 100% جسٹس، یعنی اللہ کے احکامات پہ 100% چلنا، یہ حق ہے تقوی کا۔ اور اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ جب اللہ کے احکامات پہ ہم پوری کی طرح چلتے ہیں۔ اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی پوری زندگی میں آپ تقوی اختیار کرتے ہوئے اسلام کی تکمیل اپنی زندگی میں کرتے ہیں، پورے کے پورے مسلمان ہوتے ہیں، جس کا اشارہ وہاں آتا ہے کہ یا الذین ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ تو گویا تقوی کا راستہ اختیار کر کے
ہم اپنی زندگی میں مسلم ہونے کا عمل مکمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر چیز، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، ہماری دینداری، ہر چیز معاملے داری اللہ کے احکامات سے جب چلتی ہے تو ہم تقوی سے جوڑتے چلے جاتے ہیں، اور ہم اور ہمارا نفس مسلم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو تقوی کی اہمیت ایک طرف زیادہ ہے، دوسرے یہ چیز بھی ہے کہ یہ پری ریکوائرمنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ جو آدمی تقوی کی نیت کرے اور تقوی کے راستے پہ چلتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یعنی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے۔ اللہ کے کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے جب ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کر، اب جب تقوی کا راستہ اختیار کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملتی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ اس بات کی گواہی اسے اس طرح سمجھیے کہ اگر آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ نے ایک روڈ میپ کھولا اور اس روڈ پہ آپ چل گئے۔ اب جیسے جیسے اب آپ آگے چل رہے ہیں آپ کو میپ میں گائیڈنس ملتی جا رہی ہے کہ اب آپ کو لیفٹ پہ مڑنا ہے، اب آپ کو رائٹ پہ مڑنا ہے، یہاں پہ ایک مائل اسٹون آ گیا جو بتائے گا آپ کو اتنی دور جانا ہے۔ تو یہی پروسیس جو ہے یہ ہدی للمتقین کا ہے۔ اگر آپ تقوی کے راستے پہ آ گئے، اللہ کے احکامات کو اپنا لیا، تو اب آپ کو ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ یو ہیو گاٹ اے روڈ میپ، ایک روڈ میپ ہے آپ کے پاس، ایک بلو پرنٹ ہے زندگی کا، اس پہ گزرنا۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور ظاہر ہے آپ متقی نہیں ہو سکتے جب تک کہ قرآن کو نہ سمجھے، اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ چلیے آگے چلیں۔ اس سلسلے میں متقی کہتے کسے ہیں؟ قرآن کی ہی وضاحت ہے، جسے اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو چیزیں بہت آسانی سے کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ قرآن کی آیات، اب دیکھیے یہاں پہ ایک آیت ہے، متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کو ہم الگ الگ واضح کر دیں گے لیکن ترجمہ ہم ایک ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی متقی کہتے کسے ہیں، کیا چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں متقی میں، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے غیب پر ایمان۔ اب غیب کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیب کہتے ہیں وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے، انویزیبل ہے، یا جس کو ہم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے ہیں، جس کو ہم کوشش بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکتی ہے، وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ اس کے لیے اگر چھوٹی سی مثال پیش کی جائے، کل کیا ہونے والا ہے، ہمارے اپنا پلان، ہمارا اپنا شیڈیول، وہ تمام چیزیں، اور کائنات کا جو نظام ہے جتنا ہم سمجھ چکے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ایز اٹ از ہے، کتنے بجے سن رائز، کتنے بجے سن سیٹ، وہ سب چیزیں سیٹ ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، پہلے سے ہم اس کو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہونے کیا والا ہے۔ تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ تو غیب کی بات ہے جو ابھی ہمیں دکھ نہیں رہی ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کسان ہے، کھیت میں بہت ساری کوششیں کرتا ہے، نتیجے کے لیے اپنی جتنی محنت کر سکتا ہے وہ محنت کرتا ہے، لیکن نتیجہ کیسا ہوگا یہ غیر متوقع بھی ہوتا ہے، یعنی یقینی نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سارے وجہیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غیب ہیں۔ غیب کی ایک صورت یہ بھی ہے جس کی طرف خود قرآن نے اشارہ کیا ہے، کیا رزق ملنے والا ہے، یہ بھی غیب ہے۔ موت کب آنے والی ہے، کہاں آنے والی ہے، یہ بھی غیب ہے۔ تو غیب گویا کی عام مفہوم میں ہم سمجھ سکتے ہیں، جو ایک عام اس کے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو۔ تو غیب کے مقابلے میں اگر ہم کچھ لے کے آنا چاہیں اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں حاضر، اور اس کے مقابلے میں ہے غائب۔ غائب ایک ایسی طاقت بھی ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں اپنی ان آنکھوں سے، وہ ہے اللہ کا وجود۔ ہم جس طریقے سے ہم چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، جس طریقے سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے دیکھ کے، بالکل اس طریقے سے جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کا وجود بہت مختلف ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ کے وجود پہ، اور اللہ جو نظام چلا رہا ہے اس دنیا کو، جو سسٹم رن کر رہا ہے اس سسٹم کو، ان تمام چیزوں کو پہ یقین، یہ بھی بنیادی شرط ہے متقی کے لیے۔ جی یہاں پہ دیکھیں یہ بھی دلچسپ اور اہم بات ہے کہ متقین کا تقوی پہ عمل کرنے والوں کے لیے پہلی جو چیز آئی ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔
کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب ہوتا ہے ایک بھروسہ، ایک اطمینان اور ایک یقین کسی بھی چیز کے اوپر. تو غیب بیسیکلی ہر وہ چیز ہے جس کا وجود ہو لیکن وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو. کوئی بھی چیز اس کا وجود ہونا ضروری ہے، وجود ہے اس کا، وہ موجود ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے. مثال طور پہ کبھی جب آپ سفر کرتے ہو تو اگر ایسی زمین پہ جائے جس میں اونچی نیچی ہو سطح، یا سڑک کوئی ایسی جا رہی ہو جو اونچائی سے جا کے پھر نیچے جاتی ہے، تو جب آپ سڑک پہ یوں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ نچلی زمین آپ کو نہیں دکھتی، وہ بھی غیب کہلاتی ہے. کیونکہ آگے کا وہ راستہ جو گڈھے میں ہے، نشیب میں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ بھی غیب کہلاتا ہے. قرآن کریم میں غیب ان کے مقابلے میں شہادت ان کا لفظ آیا ہے. یعنی جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ غیب کہلاتی ہے، جو غائب ہے مشاہدے میں نہیں ہے، جو مشہود نہیں ہے، اٹس ناٹ آبزرویبل. تو کوئی بھی چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ غیب ہے. اور اس پہ اتنی اہمیت کیوں ہے اس بات کی؟ بلکہ یہاں میں ایک چیز پر وضاحت کر دوں کہ جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں تو اسی سے ملتا جلتا لفظ جو زندگی میں بہت استعمال اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے عمل میں آ جاتا ہے، غیبت. غیبت کہتے ہیں کسی کے پیچھے اس کے متعلق اس کی کسی بات یا عمل کا ذکر کرنا جو ایسی بات یا ایسا عمل ہو جس کا وہ شخص خود ذکر کرنا پسند نہ کرے. یعنی وہ خود نہیں چاہتا اس چیز کا ذکر کرنا اور ہم اس کا ذکر کریں اس کے پیچھے، یہ غیبت کہلاتی ہے. لیکن اگر ہم کوئی ایسی بات کسی شخص کے متعلق کہتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں ہوتی، یہ تہمت ہوتا ہے. تو غیبت بھی اسی طرح بنی ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کا ذکر کریں ان باتوں کا، اس کے کسی عمل کا یا اس کی بات کا جس کو وہ خود ذکر کرنا پسند نہ کرے. تو یہ بھی غیبت کا حصہ ہے. اب غیب میں دیکھیں یقیناً اللہ پہ ایمان، کیونکہ یہ چیز ہمیں غور کرنے کی ہے کہ یہ سب سے پہلی چیز ایمان بالغیب کیوں آئی ہے متقیوں کے تعلق سے. کیونکہ کوئی بھی چیز جب ہم کرتے ہیں تو ایک تو اس کا اثر فوری ہوتا ہے، ایک نتیجہ فوری ہوتا ہے، ایک وہ نتیجہ ہوتا ہے تو دور میں آتا ہے، دیر میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک کسان کھیت میں محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بیج بوتا ہے. اب اسے یہ ایمان بالغیب ہے کہ اس بیج کو میں اگر ٹھیک سے بو رہا ہوں تو اس سے ایک اچھی فصل نکلے گی. وہ بیج بوتا ہوا میں نظر آ رہا ہے لیکن اس کے جو نتیجے ایک یا دو بعد آئیں گے وہ غیب کا حصہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اس کو یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے اس کا کہ یہ میں نے جو بیج بویا ہے اس کے نتیجے میں مجھے ایک اچھی فصل ملے گی، میں نے اچھا بیج بویا، اچھے ڈھنگ سے بویا ہے. تو یعنی عمل کا ایک تو وہ ہوا جو ہمیں فوری دکھ رہا، وہ نتائج جو ہمیں فوری دکھے، آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ کسان کھیت میں بیج بو رہا. اس کے بعد جب اس کے نتائج غیب سے ظہور میں آئیں گے، سامنے نظر آئیں گے، آبزرویبل ہوں گے، تو فصل کی شکل میں نظر آئیں گے. اب اسے ہم اپنی ذات سے جوڑتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے ہدایت پاتے ہوئے، جو قرآن ہمیں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، عمل صالح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ہم نے کوئی اچھا کام کیا کسی کے لیے تو اس کا ایک فوری نتیجہ تو یہ ہوا کہ اس احسان سے، ہمارے اس اچھے کام سے وہ شخص خوش ہوا یا متاثر ہوا، اس کو کچھ بھلا ہوا. اس کے دو فائدے ہوں گے جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، غیب میں نتائج آئیں گے. پہلا یہ ہوگا جو ہمیں نہیں نظر آتا کہ جب بھی ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق، جس کے احکامات قرآن میں، کیونکہ قرآن ہی طے کرتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، اس لیے کس پہ عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ گائیڈنس قرآن کی ہمیں ملتی ہے. یہی ہدایت اصل ہے جو ہمیں قرآن کی ملتی ہے. تو اس سے ہماری نفس کی گروتھ ہوتی ہے، ہماری ذات پہ، ہماری شخصیت کو اس کا اثر ہوتا ہے. جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمارے نفس کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھوار ہوتی ہے، جس کو آپ کہیے اسپریچول گروتھ کہہ سکتے ہیں، کہ ہماری روحانی گروتھ ہو رہی ہے، ہماری نفس کی گروتھ ہو رہی ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کے اثرات غیب میں نظر آئیں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو شخصیت ہماری وجود میں آئے گی اس میں وہ اصلاحی پہلو ہوں گے، وہ فلاحی پہلو ہوں گے جو ہمیں آج نہیں دکھ رہے.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت میں اس دنیا کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس میں اس کا اجر ہمیں ملے گا. اور یہاں اگر ہم اپنے نفس کا اصلاح کر لیتے ہیں، سدھار لیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ نفس اس قابل ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کہ وہ جنت کا حصہ بن سکے، جنت میں بھیجا جا سکے، جنت کے معاشرے کا حصہ. تو جب ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم ان عمل صالح پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ ہمیشہ زبان سے اچھی بات کہو، اگر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دو، تو بھلے اس وقت فوری طور سے ہمیں اس کے نتائج اچھے نہ دکھیں، لیکن آنے والے وقت میں اس کے نتائج اچھے دکھیں گے ہمیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. یہ اہمیت ہے کیونکہ یہ شخصیت ساز ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسان کو یہ یقین نہ ہو کہ میں اس بیج کو بو رہا ہوں تو مجھے اچھی فصل ملے گی، تو وہ مردہ دل سے کام کرے گا. اگر مجھے معلوم ہے کہ یار یہ میں کر تو رہا ہوں لیکن اس سے کچھ ہونا ہوا نہیں ہے، تو ایک اسپرٹ اور ہوتی ہے. اور اگر مجھے معلوم ہو کہ ہاں یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے نتائج بہترین آئیں گے، تو میرے کام کرنے کا انداز دوسرا ہوگا. وہ جوش و ولولہ، وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا مجھے اگر یقین نہ ہو. تو کسان کو یہ جذبہ ہے. اسی طرح یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے، کیونکہ یہ سب بار بار میں اس بات کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں جو کرنا بڑا مشکل. مثال طور پہ کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، آپ اس کے جواب میں برائی نہ دیں، اسے برا جواب نہ دیں. برائی کا جواب بہترین بھلائی سے دیں. یہ دونوں واضح احکامات ہیں جو قرآن میں ہیں. جیسے جیسے ہم آگے سمجھیں گے یا جو لوگ قرآن سے واقف ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کا صاف حکم ہے کہ برائی کے بدلے میں برائی مت کرو، برائی کے بدلے میں ہمیشہ بھلائی کرو. اب ایک دم آج کے زمانے میں اور آج کی جو چلن ہے اس میں دیکھیں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا. قرآن نے وضاحت کی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ بہترین دوست ہو گیا. لیکن یہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ صفت حاصل نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرنے والے ہوں، یعنی ڈٹے رہیں اپنے راستے پر. پرزیویئر اینڈ سو، ڈٹے رہیں، جٹے رہیں. نتائج نہیں آ رہے ٹھیک ہے بھائی، وہ دشمن ابھی بھی دشمنی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اچھا کرے جاؤ. ایک دن وہ آئے گا کہ وہ دشمن دوست. اس میں دیکھیے کیا فائدہ ہو. ایک تو یہ کہ آپ کو ایک دوست مل گیا، دوسرے اس فرد کی اصلاح ہو گئی. یعنی یہی کام جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے بالعمل اصلاح کر دی. اس سے دشمنی کے جواب میں دشمنی کرتے تو دشمنی قائم رہتی اور وہ کبھی اس اصلاح کی طرف، ہدایت کی طرف نہیں آتا جو بنیادی طور سے منشا ہے اس کتاب ہدایت کا جو پوری انسانیت کے لیے بھیجی گئی ہے، صرف ہماری نہیں آئی ہے. تو یہ ایمان بالغیب اگر ہوگا اور اسے اس طرح ہم سمجھیں گے، ہم اللہ کے احکامات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان پہ عمل کریں گے اور ان کے نتائج آنے والے وقت میں یہاں بھی ہمیں دکھیں گے اور آخرت میں بھی دکھیں گے. تو اس لیے یہ چیز پہلی ہے کہ یہ تقوی والے لوگ وہ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. انہوں نے معلوم ہے کہ میں ان اللہ کے احکامات پہ چلوں گا تو ان کے نتائج کچھ تو مجھے آج بھی دکھیں گے، کچھ آنے والے کل بھی دکھیں گے اور کچھ آخرت میں دکھیں گے. یہ اس طرح سے یعنی اسٹینڈرڈ ہوگا، درجہ بدرجہ مجھے اس کے اثرات ملیں گے. میری شخصیت سازی ہوگی، میری شخصیت سدھرے گی اور اس سے معاشرے پہ، میرے ماحول پہ اثر پڑے گا. جو لوگ مجھے دیکھیں گے وہ سدھریں گے. یعنی گویا ایک اصلاح کا ماحول بن جائے، ایک ریفارمسٹ سوسائٹی کریٹ ہو جائے گی، ایک تحریک کریٹ ہو جائے گی جو اچھائیوں کو پھیلائے گی، کیونکہ لوگ دیکھیں گے ان کے اثر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت غیب کی اس لیے ضروری ہے کہ اس پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پہ، احکامات پہ یقین رکھیں کہ ان کے نتائج جو ہیں، کیونکہ پہلے یہ کہا گیا کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر، اور ہدایت متقین کے لیے، اور متقیوں کے لیے پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے، ایمان بالغیب. تو ایمان بالغیب جو ہے وہ صرف اللہ پہ یقین کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مکافات عمل یعنی کرما پہ یقین رکھنا اور جو عمل کے نتائج ہیں ان پہ یقین رکھنا. یعنی اگر آپ کسی کی برائی کا جواب بھلائی سے دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو کوئی اچھا اثر نہ ملے، سماج میں تاثر نہ ملے، لوگ کہیں گے یا کمال وہ تمہیں اتنا برا کہہ رہا تھا، تم نے پلٹ کے برا نہیں تھا. اس کو آپ کو اگنور کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے. اور ان کے جو نتائج آئیں گے وہ ان لوگوں سمیت سبھی کے لیے اچھے ہوں گے، کیونکہ معاشرے میں سدھار ہوگا، سماج میں سدھار. تو یہ چیز میں نے تھوڑی وضاحت اس لیے کری کیونکہ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے. کیونکہ عموماً جب ہم سطحی طور سے دیکھتے ہیں تو ایمان بالغیب یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جو چیز نہیں ہے، میرا جو پیچھے گزر گیا وہ بھی غیب ہے، جو
کل آنے والا ہے، یعنی ماضی بھی غیب ہے، مستقبل بھی غیب ہے، میرا آج ہی آج ہے. تو یہ جو آج ہے یہی عمل کا وقت ہے. یہی قرآنی ہدایات کو پا کے تقوی اختیار کر کے اور ان پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ میں اللہ کے عمل کر رہا ہوں، تو اس سے مجھ پہ ہی نہیں بلکہ میرے معاشرے پورے سماج پہ اچھے اثرات آتے ہیں. چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمیں امید ہے کہ انسان کی شخصیت سازی میں غیب کی وضاحت بہت ہی مفید اور معاون ہوگی. جزاک اللہ خیر. اس آیت کا دوسرا حصہ ہے یقیمون الصلاۃ، یعنی کہ متقی جو لوگ ہیں ان کی پہلی صفت تو یہ ہو گئی غیب پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت ہو گئی کہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. صلاۃ کو قائم کرنے کے بعد میں تیسری ان کی صفت ہے کہ اللہ نے جو کچھ رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اگر الفاظ کا صرف ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ دو چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے اس حصے میں. تیسری صفت میں رزق کہتے کسے ہیں؟ رزق بینک میں رکھا ہوا بیلنس وہ بھی رزق ہے. جو دوپہر صبح سے لے کے رات تک جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ بھی رزق ہے. مختلف پھل، مختلف میوے، مختلف قسم کے کھانے سب اللہ کا رزق ہے. ہواؤں کا چلنا یہ بھی رزق ہے. جو اللہ کی طرف سے جو بھی چیزیں ہماری ضرورتوں کے لیے آئی ہیں وہ تمام چیزیں رزق کے دائرے میں آتی ہیں. تو رزق کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ رزق ہے. لیکن یہاں پہ دوسرا جو حصہ ہے وہ انفاق کا ہے. انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا. خرچ ہم کس چیز کو کر سکتے ہیں؟ خرچ ہم صرف اس چیز کو کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس میں اونرشپ ہو، جہاں پہ ہمارے پاس میں اختیار کامل مکمل اختیار اس کے اوپر ہو کہ ہاں ہم اپنے اختیار سے، اپنی چوائس سے، اپنے احساس اور شعور سب کے ساتھ میں خرچ کر سکتے ہیں اور کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں معنی نہیں ہے. آخر وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جنہیں ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ یہ چیز بڑی اہم ہے. کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو ہم کیا خرچ کریں. کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے، اب ہم کیا خرچ کریں. کبھی کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم کیا خرچ کریں. لیکن اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، پریشان حال ہے، شفقت، محبت، اپنائیت، پیار سے اس سے دو بول دیے جائیں، مسکراہٹ کے ساتھ میں اس سے مل لیا جائے، تو ممکن ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے. جو کچھ اللہ نے ہمیں اپنی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے، جو بھی ایبلٹیز اور کیپبلٹیز ہمارے پاس میں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اس انسان کو اس کے تکلیف سے نکال سکتے ہیں. تو یہاں پہ جی آپ پورا کریں. یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کیا خرچ کرنا ہے. اس میں کوئی لمیٹیشن سے نہیں ہے. 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے جو ہم کسی کو سکھا سکتے ہیں، یا 1 روپیے کی جگہ 1 لاکھ، 1 کروڑ، 1 ارب ہو سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے، ہم خود بھی پڑھا سکتے ہیں، پڑھوا سکتے ہیں، فیس پے کر سکتے ہیں، لوگوں کے ہیلتھ کیئر کا خیال کر سکتے ہیں. جس طریقے سے بھی، جہاں بھی، جتنا بھی اپنے پاس موجود ہے، اونرشپ ہمارے پاس میں ہے، اختیار ہے، ہم بااختیار ہیں، ہمیں اس لحاظ سے اس دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے کام آنا چاہیے. تب جا کے یہ انفاق مکمل ہو جائے گا. جی پلیز. جی یہاں میں یہ پہلی وضاحت تو یہ کرنا چاہوں گا کہ عموماً تصور رزق سے ہم کھانے پینے کی چیزوں کو لیتے ہیں. رزق ہر وہ چیز ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی آل سارٹس آف پروویژن. ہر چیز، اللہ کی ہر نعمت ایک رزق ہے. اس سے بڑی ایک اہم بات جو رزق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خرچ کرنا. کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ رزق کسی بھی طرح کا ہو، کوئی بھی چیز ہے جو ہمارے پاس سے اللہ نے ہمیں دی، اگر ہم اس کو مان کے چلیں، اپنی مثال کو سمجھانے کے لیے، کہ ہم اگر وہ غذائی اشیاء لیتے ہیں، کھانے پینے کا پیسہ لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ 2 چیزیں ہیں، کیونکہ پیسے سے وہ سامان آتا ہے، تو وہ پیسہ، وہ چیزیں اللہ کا رزق ہے، ہمیں ملا. اب اگر اس پیسے کو میں خرچ نہیں کرتا، یہ پہلی چیز ہے، اور اسے روک کے رکھ لیتا ہوں اس ڈر سے کہ کل کو پتہ نہیں کیا ہو،
مجھے پیسہ ملے نہ ملے، یہ میرا کل آنے والا کیسے گزرے گا، تو یہ اللہ کے احکامات سے حکم عدولی ہے، بغاوت ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ یہ ایک دم شروع کے احکامات میں کہی گئی ہے اور رزق سے جوڑ کے کہی گئی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے اوپر اپنے خاندان پہ خرچ کرتے ہیں تو اس سے ہماری جسمانی اور سماجی گروتھ ہوتی ہے۔ ہم اچھی غذا استعمال کرتے ہیں تو ہماری جسمانی گروتھ ہو رہی ہے۔ ہم اگر سماج میں باحیثیت لوگ جس انداز سے رہتے ہیں، جو لائف اسٹائلس ہوتے ہیں، ہم اس لائف اسٹائل کو اپنا لیتے ہیں تو سماج میں ایک جگہ ہماری بنتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ارے بھائی وہ تو بڑی حیثیت والے آدمی ہیں، ان کا مکان دیکھو کتنا بڑا ہے، ان کے کمرے کتنے ہیں، ان کی گاڑی کتنی کھڑی رہتی ہیں، اور دیکھو بچی کی شادی اور فنکشن کیا تو کتنا زبردست کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو چیزیں ہیں چاروں طرف ہمارے ساتھ میں چلتی بھی ہیں، اور بدقسمتی سے ہم میں سے ہر کوئی ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب ہے جب ہم نے اللہ کا رزق اپنی ذات کے لیے، اپنے جسم کے لیے، اپنے سماج کی پوزیشن کے لیے خرچ کیا۔ اس میں بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے خرچ کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف جسمانی گروتھ ہوتی ہے بلکہ ہماری اسپریچول گروتھ، ہماری نفس کی بھی گروتھ۔ کیونکہ ہمیں کسی بھی اسٹیج میں یہ نہیں بھولنا کہ اس دنیا میں ہم اپنے نفس کو سدھارنے اور اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے نشو و نما کر لی وہی فلاح پا گیا۔ تو اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمع نہیں کرتے، کیونکہ آگے وضاحت قرآن میں بہت جگہوں پہ آئے گی، ہم اپنے اس سفر کے دوران ان مراحل پہ بھی آئیں گے جہاں ان کا ذکر آئے گا۔ لیکن یہاں خرچ سے بات شروع کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہورڈنگ کو جمع کرنے کو منع کیا گیا ہے، کہ جو بھی رزق، جو بھی پروویژنس ان کو ملے ہیں، مال کی شکل میں، سامان کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، اس کو انہیں خرچ کرنا۔ یعنی دیکھیے بیسک فلسفہ جو ہے قرآن کا وہ ایکسپینڈیچر پہ خرچ کرو، اور آگے ڈیفائن بھی کیا جاتا ہے قرآن میں کہ خرچہ آپ کا کس طرح کا ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ضروریات کے لیے ہو، بنیادی ضروریات کے لیے ہو۔ تو یہ خرچ جب اللہ کے ان دیے ہوئے احکامات کے حساب سے ہم کرتے ہیں تو ہمارے نفس کی بھی گروتھ ہوتی ہے، ہماری اپنی گروتھ ہوتی ہے، ہماری شخصیت کی گروتھ ہوتی ہے، اور اس سے اس معاشرے کی اور سماج کی گروتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اللہ تو ہر رازق ہے، اس کے ناموں میں سے نام ہے یہ کہ وہ آپ ہے، رزق دیتا ہے۔ تو وہ رزق صرف انسان کو تو نہیں دیتا نا، وہ تو کائنات کی ہر چیز کو دیتا ہے، وہ پودوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، اور قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی رزق دیتے ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو یہ کائنات میں، اور قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی آیات ہے، یعنی ان سے بھی ہمیں ہدایت لینی چاہیے، جس طرح قرآن کی آیات سے ہم ہدایت لیتے ہیں۔ کائنات میں جو اس کی تخلیق ہے اس کو دیکھ کے، اس کی کارکردگی کو دیکھ کے، اس کے فنکشننگ کو دیکھ کے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیں کہ قدرت میں اللہ تعالیٰ کا رزق کس طرح چلتا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں کس طرح چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر پودوں کو اللہ رزق دیتا ہے، کس طرح دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہرے پودے کو سبز رنگ دے دیا، کلوروفل دے دیا، جس کی مدد سے وہ سورج کی توانائی کو، سورج کی روشنی کو، یا اگر ایکسٹرنل آرٹیفیشل مصنوعی لائٹ بھی ہے تو اگر اس میں اتنی شدت ہے کہ وہ کام کر سکے جو سورج کی روشنی کرتی ہے، تو اس ہرے رنگ کی مدد سے یہ تمام ہرے پودے گلوکوز بناتے ہیں۔ گلوکوز جو ہے وہ اس پودے کی غذا ہے، اور ہم سب کی بھی غذا ہے۔ ہر جاندار جو ہے وہ سیل سے بنا ہے، اور اس کے ہر سیل کی غذا گلوکوز ہے۔ ہرے پودے یہ گلوکوز بناتے ہیں، اور کہاں بنتا ہے؟ ہر ہرے حصے میں، جس میں خاص طور سے پتی ہیں، کیونکہ کسی درخت کو آپ دیکھیں تو وہ بیسیکلی پتیوں کا مجموعہ نظر آتا ہے، چاروں طرف اس کے لیوز ہیں، پتیاں ہیں، ان لیوز میں فوٹوسنتھیسس ہو رہی ہے، شوگر مستقل بن رہی ہے۔ یہ جو شوگر بن رہی ہے یہ رزق ہے جو اللہ نے اس کو پہنچایا۔ اس رزق کا وہ ہری پتی کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے ان حصوں میں بھیج رہی ہے جہاں یہ ہرا رنگ نہیں ہے۔ جڑیں ہیں جو پوری زمین میں پھیلی ہوئی ہیں، اس درخت کو پکڑے ہوئے ہیں، موٹی موٹی جڑیں، ان کو بہت ساری غذا چاہیے، ہری پتی خود بنا رہی ہے، ان کو بھیج رہی ہے، تنے کو بھیج رہی ہے۔
پودے کے ہر وہ حصہ جو ہرا نہیں ہے اس کو ہری پتے غذا بنا کے بیچتی ہے. یعنی رزق ملا اس کو ہے, بنایا اس نے ہے, لیکن وہ ان کو دے رہی ہے جن کے پاس نہیں ہے. یہ ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کا سسٹم آف سسٹیننس, اس کی ربوبیت کا نمونہ کہ کس طرح سے وہ رزق وہاں پہنچاتا ہے جہاں نہیں ہے. تو جہاں رزق مل رہا ہے وہ اس رزق کو روک کے نہیں رکھ رہا, اس لیے پتی اس شوگر کو, گلوکوز کو جمع بالکل نہیں کرتی, وہ فوراً بانٹ دیتی ہے پورے پودے میں. اب جیسے جیسے پودا بڑا ہوتا ہے پتیاں بڑھتی چلی گئی, بہت پتیاں ہو گئی, شوگر بہت بن رہی ہے, تمام پودے کو دینے کے بعد بھی شوگر بچ رہی ہے, تو اس کو کوئی پتی, کوئی تنا, کوئی جڑ اپنے پاس اسٹور نہیں کرتی. انہیں یہ یقین ہے کہ اگلے دن جب سورج نکلے گا ہم پھر شوگر بنائیں گے, استعمال کریں گے. اس کو وہ ایک اسٹور ہاؤس میں جمع کر دیتے ہیں جس کو ہم اس پلانٹ کا پروڈیوس کہتے ہیں, چاہے وہ دانے کی شکل میں ہو, اناج کے اگر پودے ہیں, اگر وہ درخت ہیں تو پھل کی شکل میں ہوگا. یعنی یہ تصور آپ ایسا سمجھیے جیسے بیت المال, کہ بھئی ہمارے پاس سرپلس مال تھا, یہ شکر ہم پہ فالتو تھی, ہم نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا اس پھل کی شکل میں, دانے کی شکل میں, جس کو استعمال. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں رزق کا نظام اس طرح سے ہے کہ جہاں رزق پہنچتا ہے اس کی تقسیم ضرورت کے حساب سے ہو, نیڈ بیسڈ. ہمارے سماج میں گریڈ بیسڈ ہو کہ جن کے پاس مال آ رہا ہے, رزق آ رہا ہے, وہ اس کو جمع کر کے رکھتے, اس خوف سے جمع کر دیں کہ کل کو نہیں ہوا تو کیا ہوگا. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے فضل کا یقین دلاتا ہے. کیونکہ شیطان صرف ڈرا سکتا ہے, وہ آپ کے رزق کو روک نہیں سکتا. آپ کو رزق کو کوئی روکتا ہے آپ کے, تو وہ صرف آپ کے اعمال روکتے ہیں. ہمارے اعمال غلط ہیں, جس پہ پہلا عمل تو یہ کہ جب رزق آیا تو میں نہیں مانا صرف میرے لیے, اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں, جو اکثریت کی ہماری آج کیفیت ہے. اسی وجہ سے اللہ رازق ساری دنیا کا ہے, لیکن اس دنیا میں آج بھوکے زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کے تقسیم میں ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. کائنات میں اس کے رزق فری فلو میں ہے, کھلے ہیں اس کے خزانے, بہہ رہے ہیں. اس لیے سوکھی مٹی میں پانی ڈالیے پوری مٹی میں پھیل جاتا ہے. ہرے پتے, ہرے پودے میں ایک پتی میں شکر بن رہی ہے, جس پتی میں بن رہی ہے وہ پورے پودے میں پھیلا رہی ہے. رزق کا نظام پوری دنیا میں اس طرح چلتا ہے کہ ضرورت مند کو فوراً رزق پہنچتا ہے. انسانی سماج میں رزق کو جہاں بنتا ہے وہ روک لیتا ہے. اسی لیے یہ اہم بات قرآن نے کہی ہے کہ جن کو رزق ملتا ہے وہ اگر اس کو خرچ کرتے ہیں, ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں, اس کو صرف اپنا مال سمجھ کے نہیں رکھتے, تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو تقوی کو پائیں. یعنی اگلی صفت جو متقین کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں رزق کے خزانے کھلے رہتے ہیں. ریسورسز آپ اوپن, ان کے دسترخوان کھلے ہوئے ہیں, آئیے بیٹھیے میرے ساتھ کھائیے, بانٹ لیں گے, 2 روٹی ایک ایک کھا لیں گے, ایک ہے آدھی آدھی کھا لیں گے, لیکن آئیے ہم اپنے ریسورسز شیئر کریں گے, اپنے مال کو شیئر کریں گے. یہ کہاں تصور آج ہے سماج میں, آپ دیکھ لیجیے. اسی لیے رزق کے خزانے بھی کم ہو گئے, اسی لیے غریب بڑھ گئے ہیں, اور جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ پورا نظام ہے. اس پہ اتنی گفتگو کی جاتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بات زیادہ ہو جائے گی, لمبی بھی ہو جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو ہمارا ڈسکشن تھا اس کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے آگے بات انشاءاللہ کل کے لیکچر میں لے کے چلیں گے. کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا ہے, جو لوگ نئے جڑے ہیں انہیں بھی بتا دوں کہ ہر جمعے اور ہفتے کو رات کو 10 بجے ہمارے 2 سیشنز اپلوڈ ہوں گے, اور سورہ بقرہ ہم شروع کر چکے ہیں. اور اس میں ہم نے آج یہ ڈسکس کیا, یہ سمجھا کہ یہ کتاب اللہ کی جو قرآن ہے اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے, لیکن ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں. تقوی کون اختیار کرتا ہے؟ تقوی والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی دی ہوئی ڈوز اور ڈونٹس پہ عمل کرتے ہیں. جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہے, یہ چیزیں نہیں کرنی, وہ اسٹرکٹلی ان کا خیال رکھتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی صفات بیان کی گئی ہے متقین کی, کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں, اور جو اللہ انہیں رزق دیتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اگر انہیں پہ آپ غور کریں ایک ہفتے کے لیے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام دلوں کو چھونے والا ہے. یقیناً اٹ ول میک اے ڈینٹ سم ویئر, کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی, اور ہم جب بھی رزق کو پائیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ اس کو پھیلانا میرے اوپر بہت ضروری ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ طارق صاحب.